तमाम फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को, चाहने वालों को, देखने वालों को, पाकिस्तान को वसीम अहमद का सलाम। 10 साल जमहूरी प्रैक्टिस में एक सियासी जमात अपने वजीर आजम की कुर्बानी देकर अपना टिनोर पूरा कर गई। दूसरी सियासी जमात अपने टिनोर के आखिरी अय्याम में अपने ताकतवर तरीन वजीर आजम की कुर्बानी दे चुकी। यहाँ अहम सवाल ये पैदा होता है, जिस रेफरेंस पे जनाब नवाज शरीफ साहब नायल हुए, वो रेफरेंस मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से दायर करदा पटिशनों में मौजूद नहीं, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के उन 13 सवालात में जिनके जवाबात सुप्रीम कोर्ट को चाहिए थे और जो जीआईटी के हवाले किए गए थे, उनमें भी वो रेफरेंस मौजूद नहीं है। जीआईटी को दौरान तहकीकात इल्म हुआ कि जनाब नवाज शरीफ साहब के बेटों की एक कंपनी मुत्तहदा अरब इमारात में कायम है, जिसके वो चेयरमैन हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, और उनकी तनख्वाह 10,000 दरहम है, जो कि वो विड्रॉ नहीं करते थे। ये बात उन्होंने इंतखाबी गोशवारों में अपने असासों में लिखवाई नहीं, बताई नहीं, वोटेवर जो भी आप कहना चाहें। यही वो रेफरेंस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और जनाब नवाज शरीफ साहब नाअहल करार दिए गए और डिक्लेयर हो गया कि वो सादिक और अमीन नहीं हैं। अब उन्हीं की जमात से एक और वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी नई काबीना के साथ मंजर आम पर हैं। इन पर भी करप्शन के कई रेफरेंसेस जमा हैं। अब इधर कई किस्म के सवालात पैदा होते हैं। क्या इस जमात में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जिस पर करप्शन के चार्जेस ना हो और उसको वजीर आजम बना दिया जाए? क्या ऐसा वजीर आजम तमाम सियासी जमातों को और खास तौर पर उन सियासतदानों को जिन्होंने करप्शन के खिलाफ एक जहाद का बेड़ा उठाया, उनको काबिल कबूल होगा? क्या जीआईटी की रिपोर्ट कोर्ट को करप्शन रेफरेंसेस में मुतमईन कर सकी या नहीं? इंतखाबी गोशवारों में टेक्निकल ग्राउंड पर अगर इसको ह्यूमन एरर मान लिया जाए तो क्या नवाज शरीफ साहब रिव्यू पटिशन में जाएंगे? क्या न्यायालय के इस किस्म के फैसलों से करप्शन का खात्मा हो जाएगा? क्या मुल्क की लूटी हुई खरबों की दौलत इस अंदाज में वापस आ सकेगी? क्या मुल्की खजाने में पड़ा हुआ बोझ कम हो जाएगा? क्या आवाम की, एक आम इंसान की जिंदगी इत्मीनान बख्श हो जाएगी? वगैरह वगैरह इस किस्म के ऐसे कई सवालात हैं। इस पर बात करते हैं। मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर अपने कलम की पासदारी करते दिखाई देते हैं। आपका तारुफ कराता हूं, जनाब हारिस निजामी साहब। हारिस निजामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम साहब, क्या हाल? आपको आवाज आ रही है मेरी हारिस साहब? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आप इस तमाम सूरत हाल को किस अंदाज में देख रहे हैं हारिस साहब? वसीम साहब, सूरत हाल कुछ माजी से मिलती जुलती जरूर है। इधारों का तसादुम भी साफ नजर आ रहा है। आज हम देखते हैं नवाज शरीफ एक कहना चाहिए कि एक मध्यम से गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं फैसले के खिलाफ। मकसद जो काबीना इस वक्त तश्कील दी गई, वो उससे ये जाहिर नहीं होता कि ये इदारों के साथ तसादुम है। ये तकरीबन सब चीजों को कलेक्टिवली देखा जाए तो ये उसी तरफ जा रहा है, और ये हमें तारीखी पस मंजर में देखना पड़ेगा। और ये वही 62-63 है जो एक ट्रिब्यूनल ने अमेंड की थी, जनरल जिया साहब की अमेंडमेंट है ये। और माजी में हमने देखा है इसी तरह की मिलती जुलती 58(2)(b) को इन्वोक किया जाता था, जिसको इन्होंने अमेंड कर दिया था। और उसकी लेकिन यहाँ ये देखना होगा 58(2)(b) में जो था, जो यहाँ डिफरेंस है, 58(2)(b) जब इन्वोक की जाती थी तो उसमें तमाम हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया जाता था। मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिवली वो एक लॉजिकल बात, चेक एंड बैलेंस भी था, लॉजिकल भी था। क्योंकि आप जाहिर बात है, अगर किसी पार्टी हेड या चीफ एग्जीक्यूटिव को एक नाअहल करार देंगे किसी भी बेस के ऊपर, तो क्या उसकी पार्टी की वैलिडिटी बन जाती है? जैसे आपने बोला जी शाहिद खान अब्बासी को बना दिया गया, तो बात फिर वही आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर 58(2)(d) में एक चीफ एग्जीक्यूटिव नाअहल हो जाता है बाय सम रीजन, तो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है और इलेक्शन को दोबारा कॉल किया जाता है। ये एक रैशनल अप्रोच है। अच्छा, लेकिन अगर माजी में देखा जाए तो एक और वजीर आजम नाअहल हो चुके हैं। वो 62 में हुए थे या 63 में हुए थे? यकीनन वो 63 में हुए थे। वो डेफिनेटली 63 में हुए थे। और यहाँ यही है, 62 और 63 को कुछ इस तरह से
انہوں نے ڈفرینشیٹ کر دیا ہے کہ 62 جو ہے بیسکلی آپ کا ذاتی کردار کے اوپر زیادہ کور کرتا ہے، اور 63 مطلب 62 آپ کا مائنر ہو گیا، جی 62 مائنر ہو گیا اور 63 میجر ہو گیا. ایک طرح سے سیویئر یہ کہہ سکتے ہیں 63 میں آپ کوئی نہ کوئی کنوکشن میں آ جاتے ہیں، جس میں وہاں امپریزمنٹ بھی کی گئی ہے، جس میں وہاں ٹائم کیا گیا ہوا ہے، آپ اپنے آفس ہولڈ نہیں کر سکتے. ویئر ایز 62 میں ایسا کچھ نہیں ہے مینشن. یہاں بحث ہے، بہت سے اپنا قانون دان اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ اس میں اگر کوئی کسی کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے تو وہ تاحیات ہے یا ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ٹیمپرری ہے اسی ٹرم کے لیے. یہاں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جسٹس فتار صاحب تھے جن کو 62 کے تحت ایسٹ کو ڈسکلوز نہیں کرنے پہ نامینیشن پیپر پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا. لیکن وہ تو پھر الیکشن جیت کے کامیاب ہو گئے تھے، اسمبلی میں آ گئے تھے. بائی الیکشن جیت کر اسمبلی میں آ گئے. یہاں اس کا پریسیڈنٹ آلریڈی سیٹ ہے 62 کا. لیکن اس وقت جو شور ہے وہ تو تاحیات نااہلی کا ہے. تو کیا نواز شریف صاحب نااہل ہوئے ہیں یا تاحیات نااہل ہوئے ہیں؟ دیکھیں کچھ شارٹ ہے اس میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہے. یہ اب سب اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ لے رہے ہیں کہ یہ لائف ڈسکوالیفائڈ ہے. اس میں جو ہے مختلف قانون دان کا اتفاق رائے نہیں ہے. یہ ایک تو آپس میں ان میں اس چیز کی ڈبیٹ موجود ہے. لیکن اگر ہم قانون کیونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ماضی کے فیصلوں کے مطابق کے طور پہ چلے پریسیڈنٹ رکھتے ہوتے ہیں، اس کے مطابق ان کو دیکھا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے جو 62 کے تحت جو انووک ہوا ہے جس میں ایک جو پی ایم ایل کا ای 2013 الیکشن کے بعد ہوا تھا اور ان کے اوپر بھی یہی چارج ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ پایا ہوا تھا کہ انہوں نے ایسے ڈسکلوز نہیں کیے تھے، تو انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑ کے اسمبلی میں آئے. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ پی ایم ایل این کی اس معاملے میں زیادہ ایکٹریکٹو نہیں ہے کہ یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہے ڈسکوالیفائی. وہ صرف نااہلی اور نااہلی کی بات کر رہے ہیں اور نہ ان کا اس وقت یہ کوئی سوال و جوابات ہو رہا ہے. اگر ان کا کوئی لیڈر کسی ایک لیڈر نے بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ نہیں کہ نواز شریف تاحیات نااہل ہیں. بات صرف نااہلی کی ہو رہی ہے اور نااہل کی ٹائم ڈیوریشن یا اس ٹائپ کی ریسٹرکشن کی ابھی تک پی ایم ایل این کی طرف سے نہ اظہار ہوا ہے، نہ ان سے ڈائریکٹلی ان کے کسی بھی اسپوکس مین سے یہ پوچھا گیا. اچھا ایک سوال اور میرا یہاں پر ہے، آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ اگر انتخابی گوشواروں میں ہیومن ایرر کو مان لیا جائے تو اگر نواز شریف صاحب سپوز دیٹ ریویو پٹیشن میں جاتے ہیں تو کیا ان کی سزا کا تعین ہو جائے گا وہاں پر یا ان کی پٹیشن ان کے حق میں ایکسپٹ ہو جائے گی؟ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ تو میرے ساتھ گنجائش مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کا ارادہ ہے ریویو پٹیشن کی طرف جانے کے لیے. اور اگر ریویو پٹیشن عموماً اگر ان کی مشکل ہے اگر وہ ہو بھی جاتی ہے وہ ریسٹور ہوں گے ایز پرائم منسٹر، ان کو دوبارہ الیکشن کی طرف نہیں جانا پڑے گا. تو آپ کی پی ایم ایل کا اپنا فیصلہ ہے اور ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی کہ جو اس وقت پاناما کا ایک وہ ریفرنس نیب کے پاس آئے ہوئے ہیں کیا وہ اس کو اس سے کلیئر ہونے کے بعد کا انتظار کریں گے اور ریویو پٹیشن مل جائیں گی. وہ 6 مہینے کا ٹائم ہے تو 6 مہینے کے ٹائم کے تو آلریڈی الیکشن کھڑے ہوئے. اگر تو یہ جو 6 مہینے کا ٹائم ہے اس میں کرپشن کے کیسز کو سنا جائے گا یا اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو 6 مہینے بعد جو رپورٹ دے گا تو ایک نتیجے پہ پہنچے گا اور اس کے بعد بات سامنے آئے گی. یہ تو اسی کے مطابق طے ہوا کہ آیا کہ یہ جو الزامات ہیں یہ پاناما کیس میں جو بھی الزامات لگے گئے جو بھی ریک ہوئی ہیں اس کی جو بھی ریفرنس گئے ان کا تعین کیا جائے گا کہ وہ صحیح ہے. اس میں بہت سے جو ان کے ہدایت کے پیپر اس پر بھی شاید کھولنے کی بات کی گئی ہے. تو یہ تو 6 مہینے بعد کافی پکچر کلیئر ہو گئی. جو ان کے کور ان کے الزامات تھے جو بنیادی الزامات ان کے اوپر کرپشن کے لگائے ہوئے تھے شریف فیملی کے وہ کہاں کھڑے وہ 6 مہینے بعد کافی حد تک کلیئر ہو جائیں گے. اچھا میں ادھر ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے. فیصلہ کرنے آسانی ہو. اچھا ایک سوال ہے میرا، ایک سوال ہے جو ابھی آپ نے بات کری اسی کے اوپر ایک سوال ہے. 1% مان لیتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ نااہل ہوئے ہیں جس ریفرنس کے اوپر اگر یہ کیس نہ ہوتا تو ایسی صورت میں کیا فیصلہ آتا؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو ایک طرح سے آنا تھا کیونکہ دیکھیں وہ تو پھر کورٹ کا اپنا وہ ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس چیز پہ فیصلہ دے دے.
اور وہ اس کا اختیار تھا. پھر ہم یہی کہیں گے کہ جو اپنا گیلانی صاحب تھے وہ اگر کسی آدھے گھنٹے کے ڈیلے کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ وہ دراصل وہ کیس نہیں تھا, لیکن اسی کیس کے دوران کورٹ آف کانٹمپٹ لگی اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو وہ تو پھر جب کیس چلتے ہیں تو عدالت کا اپنا اختیارات ہوتے ہیں, وہ کس چیز کے اوپر کیا فیصلہ دے دے. اب ظاہر بات ہے عدالت کو پورا اختیار تھا اور اس نے یہ چیزیں دیکھی. اور ویسے اصولن تو یہ چیز الیکشن کمیشن کو بہت پہلے سے کر لینی چاہیے تھی. ساری کسی کو کسی ایسے ڈسکلوز نہ کرنے کے اوپر ڈسکوالیفائی کرتے کافی سخت فیصلہ ہے, لیکن بہرحال یہ عدلیہ کیونکہ سپریم اور اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. ہوتا ہے دیکھیے ہے کہ ہم اس کو چیلنج کر سکتے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنے سخت اقدامات کے بعد آپ کا سسٹم کہاں جا کے کھڑا ہوا. کیونکہ اگر ہم بار بار پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کریں گے عدلیہ کے ذریعے تو آپ کے سسٹم میں بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کمزوری واقع ہوگی. آپ کریڈیبلٹی پہ سوال ہوگا. بات سمپل سی یہ آ جاتی ہے کہ جب ہر حالت پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو کو عدالتی فیصلے کے اوپر اگر جانا ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ پاکستان کی اس میں ہو جائے گا. ہم کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے. تو اس قسم کے نااہلی کے فیصلے اگر آتے رہے کیا اس سے کرپشن کا سدباب ہو جائے گا؟ کیا جو ملک کی لوٹی ہوئی خربوں, اچھا مسئلہ یہ ہے, ایک منٹ حارث صاحب ایک منٹ, مسئلہ یہ ہے کہ یہ دولت جو ہے کروڑوں میں بھی نہیں ہے, اربوں میں بھی نہیں ہے, اب تو معاملات خربوں کے چل رہے ہیں. تو کیا یہ خربوں کی دولت اس قسم کے فیصلوں سے واپس آ جائے گی؟ کیا کرپشن کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کی روک تھام ہو جائے گی؟ نہیں, اس کے علاوہ بھی وسیم صاحب یہ دیکھنا ہوگا کرپشن کا کوئی واحد کیس تو یہ نہیں ہے. اور اگر آپ سے ایک وزیر اعظم کو کرپشن کے اوپر کوالیفائی کر دیں گے تو اس سے آپ کے دیگر جو کیسز ہیں وہ حل تو نہیں ہوں گے. اگر ہاں وہ وہاں ایگزامپل سیٹ کی جائے گی کرپشن کے حوالے سے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ دیکھیں نا, سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرتا رہا چیز سے تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ ہے اور دوسرے ذیلی کورٹ ہے, کرپشن کے کیسز تو ٹاپ ٹو ڈاؤن ہے, وہاں بھی تو ہم ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی نا. اگر ہم وہاں ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے تو پھر ایک نیب ہے اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے, ہر طرف سے متنازع بنا دیا جاتا ہے. اب اسی طرح کا اور دوسرا ادارہ ہے, کوئی بھی ایسا ادارہ ہے, تو یہ ایگزامپل کیسے سیٹ ہوگی؟ کیا یہ ایگزامپل آئین میں ترمیم لانے سے سیٹ ہوگی یا ادارے اس کے اندر کوئی کام کریں گے؟ یہ ایگزامپل سیٹ کیسے ہوگی؟ دیکھیں ابھی ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے, یہ میرے خیال سے ایک اچھا فیصلہ ہے میری نظر میں, جو بھی نیکسٹ ریفرنس جا رہے ہیں جس میں ایک جج کو اپوائنٹ کیا گیا ہے فار مانیٹر. تو کہیں نہ کہیں جوڈیشری کا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا رول ہوگا کہ کرپشن کیسز کو مانیٹر کرنے کے لیے, تو میرے خیال سے چیک اینڈ بیلنس ہو جائے گا. مطلب اگر کیونکہ احتساب کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ حکومت بناتی ہے, اس کے سربراہ بھی مقرر کرتی ہے, اور پھر وہ اگر سیاسی نہ ہو تو اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے, بہت سی جگہوں پہ ہے سیکورٹی کونسل ہوتی ہے. نواز شریف اپنا سابق سیکورٹی کونسل بنائی تھی جو چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھی. اس طرح اپنا جوڈیشری میں کونسل تھی تو اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھی. اس لیے میں نیب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ایک اس کے مانیٹر کرنے کے لیے ایک کسی کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو نیب کی پرفارمنس اور اچھی ہو سکتی ہے اور وہ حکومتی انفلوئنس سے باہر رہ کر کام کر سکتا ہے. بہت پاسبل ہے کہ یہ جو جج ہیں اب ان کا انفلوئنس ہو اور نیب کو بہت زیادہ شفاف طریقے سے تحقیقات کرنی ہو. امید کی جا سکتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ نہیں کی جا سکتی, امید کی جا سکتی ہے. اچھا, امید کی جا سکتی ہے. بالکل ضرور, کیونکہ آپ کوئی چیز اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کو دیکھ نہ لیں, محسوس نہ کر لیں, اور اس کا آپ اسی وقت اینالائز کر سکتے ہیں جیسی چیزیں چلتی ہیں. لیکن امید یہی ہے کہ ایک حاضر جج ہے میرے خیال سے, ایک حاضر جج کے ہوتے ہوئے نیب اپنی پرفارمنس کو ایک حکومتی پریشر سے الگ رکھے. بہت شکریہ حارث نظامی صاحب, بہت مہربانی اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آئندہ بھی آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. دوستو, یہ پیڈ نیریٹو نہیں ہے, یہاں آپ موجود ہیں. سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ آپ تمام حضرات کی سوچ کو, رائے کو, خیالات کو, اظہار کو عام کرنے کا ایک کوشش ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہے یا اس پروگرام کو اسی جگہ پر اینڈ کرنا پڑے گا. یہ تمام باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے فیڈ بیک پر. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اس میں بھرپور طریقے سے
اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. صرف ایک جسٹ اونلی ون ہمبل ریکویسٹ، اختلاف آپ کا پیدائشی استحقاق ہے، نفرت نہیں. اخلاق کا دامن نہ چھوڑیے، جو کہنا ہے بالکل کہجیے، اور اس پروگرام میں بھرپور حصہ لیجیے، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، رخصت کہ اللہ پاکستان کی اور اس کی عوام کی حفاظت کرے. آمین.